बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है TLP का मार्च, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ। और वो लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पहुंच गया है, तमाम रुकावटें क्रॉस करता हुआ, और बीच में आपको पता है क्या खून खराबा हो रहा है दोनों तरफ से। और अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला साहब एक TV प्रोग्राम में, जियो के प्रोग्राम में शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ वो कह रहे थे, उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और वज़ीर दाखिला साहब, एक तो पहली बात यह है कि वज़ीर दाखिला साहब पहली दफ़ा शेख रशीद साहब बहुत थके हुए, बहुत ही उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, बहुत ही पहले तो मैं समझता हूँ कि वो जब उन्होंने स्टार्ट किया और शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने सवाल करना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं जी, आज आप सवाल कोई नहीं करेंगे, अदरवाइज़ मैं प्रोग्राम से उठ के चला जाऊँगा। यानी यहाँ तक बहुत एक जैसे नहीं होता, गुस्से में और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और बहुत ज़्यादा थके हुए और बहुत ज़्यादा, मतलब वो इस तरीके से, वो मैंने आपको सुनाया था ना पिछली वीडियो में उनके क्लिप के, वो पता नहीं क्या आग लगा रहे थे और क्या। साथ ये भी बड़ा मतलब कहा कि जी तशद्दुद जो भी करता है वो मिट जाता है, और तशद्दुद की जो सियासत करता है और जो तशद्दुद की बात करता है। तो पिछली वीडियो में इनके क्लिप आपने देखे थे ना, तो कहाँ वो तो हाथों से गोलियां चला रहे थे कि इन पे तो जाती उम्रा पे गोलियां चला दो, तड़ 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 ये कर रहे थे। इस तरीके से उनकी ये गुफ्तगू थी। और इनको तो हम नंगा करेंगे, इनके कपड़े उतारेंगे और जाती उम्रा की तरफ, और हम आग लगा देंगे पूरे मुल्क में, उठो और आग लगा दो। ये वज़ीर दाखिला साहब जो आज के वज़ीर दाखिला हैं, उस वक्त शेख रशीद साहब, उनको आज मैंने बहुत मजबूर पाया एक इस तरीके से। और उन्होंने पता क्या है, बहुत अहम बातें की हैं। उन्होंने माना है, आप देख लें, मैंने बहुत गौर से देखा है। उन्होंने कहा है कि जी शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने उनसे पूछा कि क्या है, कुछ कोई बन पाया है या कोई। उन्होंने कहा मेरी मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं, ख़ुद साद रिजवी साहब से भी मेरी मुलाकातें हो चुकी हैं और जेल में। इस पर मैं तबसरा ज़रूर करता हूँ, लेकिन पहले आप ज़रा न्यूज़ सुन लें। तो वो उन्होंने कहा कि मेरी फिर फ़ोन पे भी उनसे बात हुई बहुत दफ़ा, कुछ 6 से ज़्यादा, निस दर्जन से ज़्यादा उनसे मुलाकातें, कुछ भी नहीं हो पाया अब तक की सूरत हाल। यानी कि वज़ीर दाखिला साहब के मुताबिक कि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक सब कुछ, सारे मुज़ाकरात फ़ेल हो चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि पता नहीं किस तरीके से। अच्छा, एक बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। अब कल फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जनाब इनके साथ अब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनके साथ हम सख्ती से निपटेंगे, इनके साथ ऐसे ही निपटेंगे कि जैसे एक कलदम तंजीम और एक दहशतगर्द और अस्करियत पसंद तंजीम के साथ निपटा जाता है, उसी तरीके से। और साथ उन्होंने आज फिर मुतअद्दिद ट्वीट्स कर दी और हर ट्वीट में उन्होंने लिखा फसादी TLP वगैरह, इस तरह का सारी चीज़ें की। और उन्होंने कहा इनके साथ अब मुज़ाकरात नहीं होंगे उनके। उसके बाद अच्छा, ये वज़ीर इत्तलाआत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मौके पर थी कि वज़ीर इत्तलाआत साहब, वो काबीना का इजलास ख़त्म हुआ था जिसमें वज़ीर आज़म साहब भी थे, और काबीना का इजलास ख़त्म होने के बाद फ़ौरी तौर पे आके वज़ीर इत्तलाआत साहब, जो हुकूमत की ज़बान होता है, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये सारी बातें की। और साथ ये भी कहा कि इंडिया से उनको फंडिंग हो रही है और वो इंडियन एजेंट हैं और वो इंडिया से उनको सपोर्ट हासिल हो रही है। अब आज मैं गालिबन असद उमर साहब का भी ट्वीट देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि इंडिया से इनकी जो फंडिंग है उसके सबूत मौजूद हैं। तो अब आप मुझे अंदाज़ा करें, जब आज उनसे पूछा गया शेख रशीद साहब से कि जी आपके तो ख़ुद वज़ीर इत्तलाआत ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर इत्तलाआत का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आप मेरे से अपना सवाल करें। जब शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने बार बार यही सवाल किया कि ये कैसी बात है कि काबीना की मीटिंग हुई और उसके बाद वज़ीर इत्तलाआत, यानी कि मुल्क का वज़ीर इत्तलाआत आके हुकूमत की तरफ से वो कहता है कि इनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, और आज आपने फिर मुज़ाकरात शुरू कर दिए और मुज़ाकरात भी बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए, तो ये कैसी बात कर रहे हैं आप। तो उन्होंने ये कहा कि मैं, फवाद चौधरी ने कल जो बातें की हैं ना, मैं उन बातों पर माफ़ी मांगता हूँ। ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा मैं उन बातों पर माफ़ी मांगता हूं, यानी कि अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे वज़रा का भी कहा, उन्होंने कहा मैं किसी का ज़िम्मेदार नहीं हूं, मैं उन बातों पर माफ़ी मांगता हूं। जब उनसे ये पूछा गया कि इंडियन फंडिंग के बारे में या इंडियन एजेंट्स का कहा गया है उनको, तो उन्होंने कहा है कि जी बात ये है कि मैं नहीं कह रहा,
جس نے بھی کہا ہے آپ اس سے پوچھیں میں نے، یعنی کہ آپ اب اندازہ کیجئے کہ ایک وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا سے ان کو سپورٹ ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ میرا اپنا، وہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا اپنا کام ہے نا، میں اگر ریلوے کا وزیر ہوتا تو کوئی ادھر ادھر کی بات کر دیتا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں وزیر داخلہ ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ بات، یہ ان سے پوچھیں، وہ شاید ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں، لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک وزیر کیا کہہ رہے ہیں اور دوسرے وزیر کیا کہہ رہے ہیں، کچھ وزراء کیا کہہ رہے ہیں اور دوسرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ میں کیا ڈسکس ہوا۔ اب اس سے بندہ کیا سوچے کہ وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ حکومت چل رہی ہے اور یہ ملک چل رہا ہے۔ اس کے بعد ان سے فیصل ووڈا صاحب کے بارے میں، یہ فیصل ووڈا صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو معاہدہ کیا تھا تحریک لبیک کے ساتھ نومبر 2020 میں، تو وہ وزیر اعظم کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا اور وزیروں نے کر دیا۔ اس وقت وزیر داخلہ تھے اعجاز شاہ صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب۔ تو خیر سے ادھر بھی شیخ رشید صاحب نے یہی کہا کہ وہ میں نے فیصل ووڈا صاحب سے کہا ہے کہ یہ آپ نے غلط کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کیا ستم ظریفی ہے کہ فیصل ووڈا صاحب کہہ رہے ہیں، سینیٹر، اور وہ بھی ایکس وزیر ہیں جناب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے اتنے اہم بندے کہ یہ تو وزیر اعظم کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، حالانکہ اسی معاہدے کا وزیر اعظم صاحب کوئی 2 مرتبہ ذکر بھی کر چکے ہیں کہ ہمارا معاہدہ ہوا، اور پھر وزیر اعظم صاحب قوم کو بھی یہ بتا چکے ہیں کہ اسی معاہدے پر ہم ٹی ایل پی سے یعنی تحریک لبیک سے کچھ عرصے کی مہلت بھی مانگ چکے ہیں، اور وہ اپریل تک ہمیں مہلت بھی دے چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان سے معاہدہ ہوا، اور فیصل ووڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیروں نے خود کیا تھا، اور وزیروں نے کون سے؟ اس وقت کے وزیر داخلہ کے اس پر دستخط ہیں اس معاہدے پر۔ اور کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہا گیا تھا کہ فرانس کے سفیر کا معاملہ پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، بھائی وہ معاہدہ تو پڑھ لیں ذرا، اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حکومت فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے گی، ملک سے نکالے گی، اس میں یہ واضح الفاظ ہیں۔ اچھا اب جو ہے نا مطلب وہ وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو فرانس کے سفیر جو ہے نا انہی حالات سے غالباً تنگ آ کے چلے گئے ہیں، اور فرانس کے سفیر کو جو ہے نا بار بار کہہ رہے ہیں ہم سفارت خانہ بند نہیں کر سکتے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں فرانس کے سفیر کو نکالو، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اور اس میں حالت یہ ہے کہ اب آج آپ ان کو انہی کی باتیں بیانات اور وہ معاہدے یاد کروائیں نا تو وہ مچھر جاتے ہیں آگے سے۔ اب میں حیران ہوں کہ آج ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں کامران یوسف صاحب، انہوں نے فواد چودھری صاحب کے ایک ٹویٹ پر کامنٹ کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی فواد چودھری صاحب نے وہ ایک آیت کا ترجمہ وہ کیا کہ یہ زمین میں، آپ دیکھ لیں وہ غلط نہ ہو جائے ترجمہ، مطلب وہ پورا ترجمہ ہے وہ اس طریقے سے ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں وغیرہ، اس طرح کے الفاظ۔ وہ آپ کو پتہ ہے میرے ویورز بہت ہی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ تو اب کامران یوسف صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے تناظر اور یہ ساری چیز یہ وہ 2014 کے 126 دن والے دھرنے پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب مچھر گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو ہیں دہشت گرد اور فلاں اور یہ وہ، اور جو سیاسی دھرنے ہوتے ہیں یا سیاسی ریلیاں ہوتی ہیں وہ کوئی اور ہوتی ہیں، اور الٹا ان پہ چڑھ گیا کہ آپ انٹلیکچوئل کو انہوں نے مزاحیہ طور پہ انٹلیکچوئل پتہ نہیں وہ لکھا انٹلیکچوئل کہ بھائی چول آخر پہ لکھ دیا۔ تو اچھا اب اس حوالے سے میں نے کہا کہ میں نے وہ ٹویٹ بھی اس وقت بھی کیا، میں نے کہا فواد چودھری صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کوئی سیاسی جماعت ہو وہ قانون توڑے تو اس پر اور دفعات لگتی ہیں، اور کوئی مذہبی جماعت توڑے تو اس پر اور دفعات لگتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت پارلیمنٹ کے جنگلے توڑے تھے؟ سر آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کس قانون کے ساتھ پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا، نیشنل ٹی وی پر، اور اس حملے کی عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کو مبارکباد بھی دی تھی، وہ کس قانون اور کس آئین کی شق کے تحت؟ آپ نے ایس ایس پی عصمت اللہ کی آپ کے بندوں نے ہڈیاں توڑ دی تھیں، وہ آئین کی کس شق کے تحت توڑی تھیں؟ تو مطلب میں تو حیران ہوں۔ اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وزیر اطلاعات صاحب ہیں، اور ان کو یاد کرایا جائے تو وہ مچھر جاتے ہیں صاحب، وہ بالکل جو ہے نا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فسادی ہیں۔ آج انہوں نے ایک حکومت نے یہ بھی کر دیا جاری کہ جناب وہ پیمرا نے
کہ کوئی ٹی وی نہیں دکھائے گا, کوئی ریڈیو, کوئی کسی قسم کا ان کا مارچ کی کوریج نہیں کرے گا اور کسی قسم کی کوئی بات. تو بھائی پہلے تو جیسے کیمرے لے کے کھڑے اور پہلے تو لمحہ بلمحہ کوریج ہو رہی ہے. یہ تو وہ اس وقت کوریج تھی نا کہ جب 2017 میں آئے تھے, پوری کی پوری ڈی ایس این جیاں ادھر ہی کھڑی تھیں اور ایک ایک لمحے کی اور ایک ایک وقت سیکنڈ کی کوریج ہو رہی تھی. اس وقت اس وقت کیا تھا. اب آج شبلی فراز صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی ایک ٹی وی پروگرام میں غالباً منیب فاروق کے وہ کیپٹل ٹاک میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ جناب احسن اقبال صاحب بھی اس میں تھے اور شبلی فراز صاحب فرما رہے تھے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کو بہت زور لگایا سارے شرکاء نے کہ بھائی آپ مان جائیں کہ جو 2017 والا تھا اس وقت بھی آپ نے غلط سیاست کی تھی. اس وقت بھی خان صاحب نے ٹویٹ کر کے اپنا پورا پارٹی کا وہ سارا کچھ نا اعلان وہ کیا تھا کہ وزیر اعظم بھی استعفیٰ دے اور وزیر داخلہ بھی استعفیٰ دے, یہ فیل ہو گئے ہیں ان سے جو ہے نا اتنے نازک معاملے کو. اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اس وقت بھی کہا تھا ہمارے تو آنا چاہ رہے ہیں. ادھر شاہ محمود قریشی صاحب خود دھرنے میں پہنچ گئے تھے. تو اب اس وقت آپ نے سیاست کی تھی, آج تو اپوزیشن سیاست بھی نہیں کر رہی. وہ ماننے کے لیے یقین کریں تیار نہیں ہے. اس وقت مطلب وہ اب یہ ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ والا جو دھرنا ہے ان کے آج بھی وہی ضد ہے اور ہٹ دھرمی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ والا جو دھرنا تھا نا 2017 والا وہ بالکل حلال تھا, حلال دھرنا تھا. وہ شریعت کے, قانون کے, اخلاقیات کے, آئین کے بالکل مطابق تھا. اور جو یہ والا دھرنا ہے نا تحریک لبیک کا, وہ بھی تحریک لبیک نہیں کیا. اور جو یہ والا ہے یہ بالکل حرام ہے. اس کی قانون میں, آئین میں, اخلاقیات میں, شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے آپ معصوم بن گئے ہیں. آپ نے خود معاہدہ کیا اور آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ اسی معاہدے کی جو ہے نا آپ اس کی پاسداری کیوں نہیں کر رہے. آپ نے اس معاہدہ کرتے, اگر آپ نے ایک سفیر کو نکالنے کی آپ وعدہ کر رہے تھے تو کیا آپ نے فارغ نافذ سے پوچھا تھا؟ آپ نے جا کے کوئی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا تھا؟ آپ نے کوئی عوام کو, آپ نے کوئی وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا, کوئی عوام سے رائے لی تھی؟ آپ نے معاہدہ کر دیا کہ ہم اپنا فرانس کے سفیر کو نکالیں گے اور پھر اس کے بعد آپ. اب اس میں دو باتیں ہیں بھائی. یا تو پہلے سے آپ کی نیت ہی خراب تھی کہ آپ کھسکنے کے چکر میں تھے کہ بات ٹھیک ہے یار دیکھا جائے گا, یا اس کی سنگینی کا آپ اتنے معذرت کے ساتھ مبینہ طور پر نہلے تھے کہ اس کی سنگینی کا بھی آپ کو احساس تک نہیں تھا کہ یہ ہمارے کس طریقے سے گلے پڑ جائے گا. وہ معاہدہ آپ کو وہ دکھا رہے ہیں اور آپ پھر جو ہے نا مطلب ابھی تک وہ اسی پر آپ ڈٹے ہوئے ہیں. اور پھر ساتھ یہ ہے آج کی تازہ خبر یہ ہے جناب, ان کو کہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جاؤ. اتنا یہ بھی نہیں کرتے کہ جناب کہ ان کی رہائی, چلو معاہدہ یا فرانس کے سفیر والی تو بعد کی بات ہے, آپ سعد رضوی صاحب کو آپ جو ہے نا رہا کریں. اس کو رہا کرنے کا مطالبہ کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی عدالتیں اس کو رہا کر چکی ہیں. آپ کی ہائی کورٹ جو ہے نا اس کو رہا کر چکی ہے. ایون میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی سی لاہور ان کی رہائی کا ایک ریلیز آرڈر جاری کر چکے ہیں. تو اب آپ خود بتائیں کہ جو عدالتیں بھی ان کو رہا کر چکی ہیں, آپ بار بار ان کو نظر بند کر رہے ہیں. آپ اتنا نہیں کر رہے کہ مارچ کو ختم کروانے کے لیے کم از کم ان کو رہا کریں تاکہ ان کا کوئی ایک مطالبہ پورا ہو کہ بھائی اس حوالے سے. اب پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کی جو ہے نا فیور نہیں کریں اور ان کا یہ ساری صورتحال, کوئی فیور کوئی بھی نہیں کر رہا. آپ صرف یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا تھا اور وہ غلط کیا تھا. آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ جو 2017 والا دھرنا تھا وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط نہیں. وہ بالکل ٹھیک تھا, وہ بالکل حلال تھا جو نواز شریف کی گورنمنٹ کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے تھا. اور یہ ہماری گورنمنٹ کو جو ٹاپل کرنے کے لیے آیا ان کے بقول, تو وہ اس کا مطلب وہ بالکل ہی غلط ہے. وہ بالکل ٹھیک تھا اور یہ بالکل غلط ہے. یہ والی صورتحال ہے. اور آپ جناب وہ شیخ صاحب مان چکے ہیں کہ ان کا مارچ جو ہے وہ گجراں والا پہنچ گیا ہے اور گجراں والا اور وہ وہاں سب کچھ تیس نیس ہے. یہ شیخ صاحب کی اپنی گفتگو ہے. اسکول بند ہیں, اسکول تو یہاں پر بھی بند ہو گئے. آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر بھی دوبارہ بہت سارے اسکولز میں آن لائن کلاسز ہیں. یا بھی فیض آباد میں دیکھیں, پورا مری روڈ دیکھیں, ایک زندگی مفلوج ہوئی پڑی ہے. اب وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے وہ چلتے ہیں تو اس میں کل کیا کہا وزیر اطلاعات صاحب نے, کل کیا میں نے بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا, اس سے پچھلی والی ویڈیو میں, کہ وزیر اطلاعات صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم نے تو ایسے گروپوں کو
ہم نے سے مراد ریاست پاکستان نے القاعدہ کو بھی اور طالبان کو بھی ایسے ایسے گروپوں کو سبق سکھایا ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے کہا یہ القاعدہ یہ طالبان نہیں ہے، آپ اس کے غلط تشریح کر رہے ہیں اور آپ اس کا ڈیل کرنے کا غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ریاست کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی ہر دوسرے تیسرے گھر میں حمایت موجود ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے۔ آپ اتنا اپنا حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اتنا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ لا علم ہے مبینہ طور پر۔ آپ کو کوئی خبر نہیں ہے کہ جناب لاہور ہو یا کراچی ہو، یہ پنجاب کی تیسری بڑی جماعت تھی جس نے ووٹ لیے تھے، تیسرے نمبر پر۔ تو آپ خود بتائیں کہ اس حد تک ہر ایک حلقے میں ان کا ایک اثر رسوخ تھا۔ وہ میرا خیال ہے وہی سہیل وڑائے صاحب والی بات ہے کہ وہ سیاست میں بھی آپ سے آگے ہیں، وہ ابھی تک ان کی آپ کو سیاسی طور پہ بھی انہوں نے مات دے دی ہے۔ یہ سہیل وڑائے صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی طور پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ اب امیج ایک جا رہا ہے، ایک پرسیپشن جا رہا ہے کہ سعد رضوی صاحب پہ جتنا بھی پریشر ہے وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور وہ جیل میں رہ کے بھی آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو پھر یہ حالات ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے مذاکرات بالکل فیل ہو چکے ہیں، ساتھ دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں۔ یا آپ پورا انٹرویو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں میں دھمکی نہیں دینا چاہتا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پھر ہم رٹ قائم کریں گے، اور پھر ایسی قائم کریں گے کہ پھر لگ پتہ جائے گا اور انہی کو نقصان ہوگا۔ آپ دیکھ لینا کہ انہی کا نقصان ہوگا، اور کہیں ایسا بڑا نقصان نہ ہو جائے کہ یہ پھر پچھتاتے رہیں۔ اور یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے ایک پروگرام میں کوئی 10 سے زیادہ مرتبہ دھمکی دی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ میں دھمکی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طریقے سے ادھر سے بھی ان کو وہ بھی خوف تھا، اور ادھر سے مطلب جو ہے نا یہ ایک طریقے سے۔ اور ساتھ حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب کہ جو فیک نیوز دے گا، جو اس طریقے سے یوٹیوبرز ہوں گے، یا جو اس طریقے سے، ہم تو آج بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ خداوند کریم جو ہے نا اپنے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صدقے میں جو ہے نا ایک اس طرح کا امن قائم کرے۔ اور ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اس ملک پر اپنا خداوند کریم رحم و کرم نازل کرے، اور اس قوم پر بھی، اور یہ قوم جمود سے نکلے، اور یہ خون خرابہ ختم ہو۔ چاہے پنجاب پولیس ہو، ان کا کو مرے تو وہ بھی پاکستانی ہے، اگر TLP کا کو وہ بھی پاکستانی ہے۔ تو اس طریقے، تو جس طریقے سے حکومت نمٹ رہی ہے، ہم تو اس کا ماتم کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے وزیر ایک ادھر جا رہا ہے تو دوسرا ادھر جا رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ اس وزیر نے غلط کہا ہے، وہ کہتا نہیں اس نے غلط کہا ہے، وہ کہتا نہیں اس کے پاس معلومات نہیں، وہ کہتا میں اس کا اپنا ذمہ دار ہوں۔ یہ وہ کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ جی کلیکٹو فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، کسی ایک کی بات وہ سب کی بات تصور کی جاتی ہے۔ یہ کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ یا پارلیمانی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کی بات وہ تمام کی بات تصور کی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو کسی ایک کی بات کی غلطی ہو یا وہ فیل ہو جائے، ایک بندہ ایک وزیر، تو پوری کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ یہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ یا کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ کا خاصہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہے، ہر بندہ کہتا نہیں اس نے غلط کہا ہے، اس نے۔ وہ فیصل وارڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کو تو پتہ نہیں تھے جس نے معاہدہ کر دیا ان کے ساتھ۔ میں قربان جاؤں ماشاءاللہ۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیا معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، انتہائی معذرت کے ساتھ، کیا چنے بیچنے آئے ہیں؟ جب ان کا وزیر داخلہ اتنا بڑا معاہدہ کر کے چلا جاتا ہے اور وزیر اعظم کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں اب کیا کہوں کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈالر اتنا اوپر چلا گیا تو مجھے ٹی وی سے پتہ چلا۔ تو کبھی وہ ان کو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، کبھی کس چیز سے پتہ چلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو فیصل وارڈر صاحب نے خود وزیر اعظم صاحب کی بے عزتی کر دی ہے، توہین کر دی ہے وزیر اعظم صاحب کی، ان کے آفس کی توہین کر دی ہے کہ ان کا وزیر جا کے، اور وزیر بھی وزیر داخلہ جو وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا وزیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے اہم وزیر ہوتا ہے وزیر اعظم کا، وزیر داخلہ نے جا کے معاہدے پہ دستخط کیے کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے۔ اتنے مہینوں کے بعد فیصل وارڈر صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا، یہ خود ذمہ داری لیں جنہوں نے اس طرح کی بات کی تھی۔ وہ آج بھی وزیر ہیں، ٹھیک ہو گیا نا جا شاہ صاحب، لیکن میں قربان جاؤں کہ وہ بھی ذرا بولیں کہ جی میں کن کی مرضی سے میں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ کوئی عجیب شتر بے مہاری ہے کہ جی جو وزیر کی جس کی مرضی ہے وہاں سائن کر لیں، جو اس کی مرضی، وزیر اعظم کو پتہ کوئی نہ ہو کہ معاہدہ ہو گیا اور کتنا بڑا معاہدہ ہو گیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کچھ عرصے کے بعد اس معاہدے کے ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو میں تو اب عجیب و غریب سی ایک
کنڈیشن ہے، ایک عجیب سلسلہ ہے، ایک عجیب بات ہے کہ ہم کیسے بولیں، کس طرف بولیں، کیسے وہ کریں۔ اب غداری کے بھی آپ پہ الزام، آپ سارے دعا کریں خداوند کریم اس کیفیت کو ٹالے۔ اب حکومت کو چاہیے، ریاست پاکستان کو چاہیے، اداروں کو چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو چاہیے، حکومت کو چاہیے، خدا کا نام مانو، کو علماء کو بیچ میں ڈالو، کو بڑوں کو بیچ میں ڈالو، کوئی اس طریقے سے لوگوں کو بیچ میں ڈالو جس طرح سے کل وہ کہہ رہے تھے کہ امام کعبہ کو لے آؤ، کوئی اس طریقے سے کہہ رہے تھے مفتی اعظم کو لے آؤ، کوئی اس طریقے سے منت سماجت کر کے لے آؤ۔ آپ جا کے باہر سے بھیک مانگ آئے ہو $4 ارب، تو یہی بھیک میں یہی کو ریکویسٹ کر لیتے کہ جی امام کعبہ کو ہمارے ساتھ بھیجوائیں تاکہ ہم ادھر جو ہے نا ان کو اس طریقے سے ریکویسٹ کریں، کوئی اور علماء کو ساتھ لے آؤ بھائی۔ یہ کوئی اس طریقے سے کوئی اس کو امن سے حل کرو، نہیں فورس استعمال کریں گے آپ۔ وہی والی بات ہے کہ پھر وہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ، تو کبھی آپ ان پہ تیزاب پھینک رہے ہیں، کبھی آپ ان پہ مبینہ طور پہ ہیلی کاپٹر سے جو ہے نا گولیاں برسا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رینجرز کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی ٹکر ہو جائے یا ٹسل ہو جائے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس کے نتائج پاکستان کے لیے اچھے تو نہیں ہوں گے۔ آپ کو اچھے لگتے ہیں پاکستان کے لیے اس طرح کے نتائج؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔